अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 25 दिसंबर 2024 है। बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनियाए सियासत में वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदला। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद के बहुत से पहलू हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान किस तरह का देखना चाहते थे, ये बुनियादी सवाल है। आज का पाकिस्तान क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमात और अफकार के मुताबिक है, ये भी इंतहाई अहम सवाल है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए जो जद्दोजहद की है, क्या आज पाकिस्तान के अवाम को उसका समर यकीनी तौर पे एक वतन की सूरत में तो मिल रहा है, लेकिन कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान के लिए जो ख्वाब था, क्या वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है? ये चंद सवालात आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आज पाकिस्तानी कौम को इस दिन के मौके पे मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आज पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले मसीही बरादरी को भी क्रिसमस की मुबारकबाद हम पेश करते हैं। और आज पाकिस्तान का जो हर लिहाज से ये तारीख़ी दिन है और इसके मौके पे यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ कौमियतें हैं, यहाँ पे जो अक्सरियत में मुसलमान हैं, जो दीगर अक़लियतें हैं, उनके साथ यकजहती का इजहार भी होता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज ख़ुद जो क्रिसमस की तकरीब है उसमें शिरकत की है। वहाँ उन्होंने ख़िताब किया और बिलख़ुसूस जो मसीही बरादरी का पाकिस्तान में किरदार रहा है, उन्होंने जस्टिस निकोलस का भी ज़िक्र किया, उन्होंने जस्टिस कार्नेलियस का भी ज़िक्र किया, उन्होंने दीगर मुश्किल वक्त में जिस तरह मसीही बरादरी रही उसका भी बताया कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के साथ किस तरह वो शाना बशाना रहे। यकीनी तौर पे पाकिस्तान की अक़लियतें पाकिस्तान का असासा हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है उसमें ये दिसंबर जिस तरह ठंडा है, वैसे ही सियासी हिद्दत में भी कमी आई है। मुज़ाकरात की बातें हैं, 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना है, टाइम फ्रेम का मुतालबा आया था बानी PTI की तरफ से। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इस मुतालबे को मानना चाहिए। बज़ाहिर तो माहौल अच्छा लग रहा है, लेकिन पसे पर्दा क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हामिद रज़ा साहब जो मुज़ाकरा कमेटी अपोजिशन की है उसके रुकन भी हैं और तर्जुमान भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, आज 25 दिसंबर है, 148वां यौम पैदाइश है बानी पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार और तालीमात में नज़र आता है, क्या आज हकीकत में भी वैसा है? अब्बास साहब, ये बहुत ही शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान बन नहीं सका जो अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर होता और जो जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद का आइनादार होता। कायद-ए-आज़म जो थे वो एक इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत चाहते थे। हमने इस्लाम के साथ जो सलूक किया, जमहूरियत के साथ जो सलूक कर रहे हैं और फलाही रियासत के जो तकाज़े थे उनसे जिस तरह रूगर्दानी की, वो बायस शर्म है हमारे लिए भी, हमारे फ़ैसला साज़ों के लिए भी। कायद-ए-आज़म की त्यानत पर उसके मुखालिफिन भी मुत्तफ़िक थे, नाकाबिल ख़रीद और नाकाबिल फ़रोख्त करार देते थे। माउंटबेटन ने उनके बारे में कहा था, गांधी एतराफ़ करते थे। उसके बाद हमारे यहाँ जो करप्शन का बाज़ार हुआ, सियासतदान जिस तरह बिके, फसली बटेरों की इस्तिलाह आई, घोड़ों की इस्तिलाह आई, लोटों की इस्तिलाह आई, वो शर्मनाक है। कायद-ए-आज़म का एक वصف ये था कि उन्होंने अपना जानशीन ये मुकर्रर नहीं किया कि ये मुस्लिम लीग का सदर होगा मेरे बाद और ये मुल्क का सरबराह होगा मेरे बाद। उन्होंने ये पार्लियामेंट पर और जमात पर छोड़ा। जब जमात आल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला इजलास हुआ और आल इंडिया मुस्लिम लीग आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में तब्दील हुई, कायद-ए-आज़म ने कहा कि अगले 15 मिनट में या 10 मिनट में आप अपने सरबराह का इंतखाब कर लें। मैं नहीं हूँगा, मुझे आप नहीं बना सकते क्योंकि मैं गवर्नर जनरल बन गया हूँ। उसके बाद मैं उठ के चला जाऊँगा। और वो उस वक्त तक इंतखाब नहीं हुआ था तो उठ के चले गए। उन्होंने ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना बाद में आने वाले बहुत सारे जो मुस्लिम लीगी और गैर मुस्लिम लीगी सियासतदान से उनसे बड़ी सियासतदान थी। कायद-ए-आज़म को वो जानती थीं, उनके औसाफ उनमें भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हवाले नहीं की।
انہوں نے کہا جی یہ جنرل کونسل جو ہے اس کا حق ہے. اور پھر آئینی عہدہ لے لیا, اب سیاسی عہدہ نہیں, سیاسی عہدہ بالکل نہیں لیں گے, یعنی موروثی سیاست کی انہوں نے وہ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ سیاستدانوں کا کام ہے, حکومت منتخب نمائندوں کا کام ہے. حکومت, کاروبار حکومت عوام کے منتخب نمائندے چلائیں گے. سرکاری ملازمین, ہر قسم کے سرکاری ملازمین میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں یا سیاستدانوں کو مشورے دیں. یہ اور کوئٹہ کی تقریر جو ہے ان کی, کراچی کی تقریر ہے ان کی, چٹاگانگ کی, ڈھاکہ کی تقریر ہے, کئی تقریریں ہیں ان کی. انہوں نے بار بار بیوروکریسی سے کہا کہ آپ اپنا کام کریں, جو منتخب حکومت آپ کو احکامات دیتی ہے اس کی تعمیل کرنا آپ کا فرض ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ان میں سے کوئی بھی ان کے جو فرامین تھے, جو ان کا کردار تھا, جو ان کی بصیرت تھی, جو ان کی فراست تھی, اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکے. آج ہمارے مسائل کی بنیاد بھی یہی ہے. صحیح, حامد صاحب کی طرف جائیں گے, لیکن ایک اور ضمنی سوال ہے. 11 اگست 1947 کا قائد اعظم محمد علی جناح کا خطاب یقینی طور پہ تاریخی حوالہ ہے اس کا. اقلیتوں سے متعلق جو قائد اعظم نے فرمایا, اور آج کیونکہ کرسمس کا تہوار ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال. نہیں, قائد اعظم نے جو کچھ فرمایا اس ملک کے عوام کے حوالے سے فرمایا, اور اس میں اکثریت اور اقلیت دونوں ہیں. یہ تو تصور ہی نہیں تھا پاکستان بنانے والوں کا کہ پاکستان میں کسی شعبے کے, کسی طبقے کے حقوق کی پامالی ہوگی. اور اقلیتوں کو خاص طور پر 11 اگست کی تقریر میں جو انہوں نے یقین دہانی کرائی, اس کا ایک پس منظر تھا. وہ جو 11 اگست کی تقریر ہے اس کا تو ایک پورشن ہے نا اقلیتوں کے بارے میں, زیادہ جو اس میں بولے ہیں وہ کرپشن کے خلاف بولے ہیں. صحیح, وہ تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں نا. اس میں انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملک جو ہے اس میں اگر ہم نے کرپشن کی جڑیں ختم نہ کی, بدعنوانی جاری رکھی, تو ہمارے لیے بہت تباہی آئے گی. اور اس کے ساتھ ہی اقلیتوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان کے برابر کے مساوی حقوق ہوں گے, لیکن یہ بھی ہم نے کہاں وہ کیا ہے. صحیح, ہم صرف زبانی باتیں کرتے ہیں. اب ارشاد صاحب ذرا آ جاتے ہیں جو حسب حال ہیں معاملات اس پہ. حامد رضا صاحب, اطلاعات یہ ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ مقررہ ٹائم فریم میں مذاکرات منظور نہ ہوئے تو مذاکرات کا باب بند کر دیا جائے. بطور ترجمان مذاکراتی ٹیم کیا ایسا ہی ہوا ہے, یہ اطلاعات درست ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے توسط سے پوری قوم کو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم ولادت کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی طرح پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے مذہبی تہوار کرسمس کے حوالہ سے ان کے لیے نیک خواہشات. دیکھیے, بانی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بالکل یہ بات آئی, عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات آئی کہ ٹائم فریم ہونا چاہیے, لیکن ٹائم فریم کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی ڈسکشن نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان صاحب تک ایکسیس نہیں دی گئی, جو کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ کل تک وہ دے دی جائے گی ایکسیس. اور جب وہ ایکسیس ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب سے اس کے اوپر تفصیلی بات چیت کے بعد جو ٹائم فریم عمران خان صاحب کہیں گے وہ انشاءاللہ ہم اناؤنس کر دیں گے. جی اچھا, آپ کے خیال میں یا آپ کی جو کمیٹی ہے اس نے ظاہر ہے آپس میں ڈسکشن تو کی ہوگی, یہ کتنا عرصہ ہونا چاہیے, 1 مہینہ, 1 ہفتہ, 2 مہینے, یا جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اگر وہ ٹائم فریم کوئی مانگتے ہیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم تو چاہیں گے کہ یہ مذاکرات چلتے رہیں. تو کتنا آپ کے خیال میں مناسب ٹائم ہوگا جس میں یہ مذاکرات کامیاب مکمل ہونے چاہیے؟ ارشاد عارف صاحب, چونکہ ہماری اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, گزشتہ رات بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو چیئر کیا تھا مذاکراتی کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں عمر ایوب صاحب, انہوں نے, اور باقی تمام اراکین نے اس میں شمولیت کی تھی. ہم اس بات پر تو متفق ہیں کہ اس کا ٹائم لائن ہونا چاہیے, اور اس بات پر بھی کمیٹی کے ارکان کا اتفاق رائے ہے کہ ہم کو لمبے طویل عرصے کے لیے مذاکرات نہیں کھیل سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت شارٹ 2 مطالبات رکھے ہیں. ایک جوڈیشل کمیشن ہے 9 مئی کے اوپر, اور دوسرا 26 نومبر کے اوپر, اور دوسرا مطالبہ ہمارا سیاسی اسیران کی رہائی ہے. یہ ہر 2 مطالبات ایسی چیزیں ہیں جو کو بہت لمبے مذاکرات ڈیمانڈ نہیں کرتے. 2, 3, 4 میٹنگز کے اندر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اتفاق رائے ہو سکتا ہے. 2 تاریخ کو ہم اپنی تجاویز تحریری صورت میں پیش کر دیں گے.
2 तारीख के फ़ौरन बाद एक और बात मैं अर्ज़ कर दूं यहाँ पर कि इस मरतबा चूँकि गैप आया, गैप की बुनियादी वजह ये थी कि 25 तारीख आज कायद आज़म डे था, क्रिसमस की तकरीबात थी, 27 तारीख को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीबात हैं, और इस वजह से 2 तारीख रखी गई कि 2 तारीख से ऑनवर्ड्स मुज़ाकरात तवातर के साथ होंगे, डेली बेसिस के ऊपर होंगे या ईच अदर डे की बेस के ऊपर होंगे। तो मेरा अगर आप ज़ाती राय पूछें, ये मैं कमेटी की तरफ से बात नहीं कर रहा जी, ना मैं कमेटी के बिहाफ पर, मेरी अगर आप ज़ाती सियासी राय पूछते हैं तो मेरा ख्याल है कि 3 से 4 इजलास इन 2 मुतालबात के ऊपर कंक्लूजन देने के लिए सफिशेंट एनफ होने चाहिए। बट दिस इज़ अगेन माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जी। जी सही है। ये तो 2 मुतालबात हो गए जो बेसिक हैं कि जिसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, अगर मैं सही समझाऊँ तो। अगले जो पहले 2 मुतालबात आपके चल रहे थे, एक तो था इस हवाले से मैंडेट की वापसी के हवाले से था, और एक मुतालबा आपका और था। अब ये बताएं कि मुतालबात की कोई नई फहरिस्त भी आपने तैयार की है, और इस सिलसिले में मैं एक बात जो आम तौर पर मीडिया में डिस्कस हो रही है कि महमूद खान अचकज़ई साहब आपके इत्तेहादी हैं, आपने उस कमेटी में उनको क्यों शामिल नहीं किया जब राजा नासिर अब्बास भी हैं, आप भी मौजूद हैं? क्या कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुज़ाकरात के हवाले से, या आपके चार्टर डिमांड और एजेंडे के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, सबसे पहला जो आपका सवाल था नए मुतालबात के हवाला से, तो अभी तक इमरान खान साहब ने हमें सिर्फ ये 2 बातें हम तक पहुंची हैं, और चूँकि ज़ाहिर है सियासी लोगों की गुज़श्ता 3 माह से मुलाकात नहीं हो रही, ना ही इस कमेटी के किसी रुकन की मुलाकात हुई है, तो अब इसके अंदर अगर इजाफा है वो भी इमरान खान साहब की जो हदायत है उसके मुताबिक होगा। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब का मामला, देखिए जी, महमूद असल में जिस वक्त ये मुज़ाकराती कमेटी बनी तो उस वक्त इंतखाबात में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल के हिस्सा लिया था, SIC ने भी और MWM ने भी। बेसिकली हम इंतखाबी अलाइंस में थे और हम काफ़ी अरसा से अलाइंस के अंदर थे। महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ जो हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म बना, ये इंतखाबात के बाद जब हम पार्लियामेंट के अंदर पहुँचे तो वहाँ पर हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद के हवाला से बना। तो हम पहली 3 जमातें इंतखाबी इत्तेहादी थीं, और महमूद खान अचकज़ई साहब को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, उनको इस मामले में मुकम्मल कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। पहले इजलास की मीटिंग के बाद भी असद कैसर साहब का राब्ता महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ बिल्कुल था, और उन्हें तमाम चीज़ों से आगाही मुसलसल दी जाती है जी। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में 2 रोज़ कबल अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, वो ये फरमा रहे थे कि महमूद अचकज़ई साहब के अपनी कुछ डिमांड्स हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, और इस वजह से वो इसका हिस्सा नहीं बने हैं। तो क्या बाज़ाब्ता दावत उनको मुज़ाकरात में शिरकत के लिए दी गई थी, और वाक़तन उनकी अप्रोच कुछ डिफरेंट है इस वक्त जो आपके अलाइंस की है उससे? थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन इख्तलाफ राय सिर्फ इख्तलाफ राय की हद तक है। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में महमूद खान अचकज़ई साहब ये समझते हैं कि जो नेशनल असम्बली के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उसके अंदर जिन कमेटीज़ को हुकूमत चेयर करती है वहाँ से हमें रिज़ाइन करना चाहिए। हमें हुकूमती रवैये के ऊपर जो है हुकूमत को जब हम लेजिटिमेट तस्लीम नहीं करते तो हुकूमत के साथ हमारा रवैये के अंदर वो नरमी नहीं होनी चाहिए जो अब मुज़ाकरात के अमल के हवाला से है। लेकिन एज सच जिन TORs के ऊपर और जिन ग्राउंड्स के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके ऊपर महमूद अचकज़ई साहब के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, बल्कि अगर आपको याद हो तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंक्लूडिंग PML एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, इनके साथ मुज़ाकरात के या मैंडेट महमूद खान अचकज़ई साहब के पास ही था, और इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब से कहा था कि वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज करें। तो वो इस एंगेजमेंट के मुखालिफ नहीं है, लेकिन पार्लियामान के अंदर उनके कुछ जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो है, लेकिन वो हमारे साथ हैं बिल्कुल जी। नहीं, आपने खुद भी ये कहा था पहले दिन कि भाई मैं मुज़ाकरात को सबोटाज नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आपको सरकारी जो हुकूमती कमेटी है उस पर हैं, या जिस अंदाज में मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या PTI में पर हैं?
نہیں، میں آپ کو تحفظات کی عرض کر دیتا ہوں جی. چونکہ پہلی کمیٹی کے اجلاس میں یہ طے ہوا کہ جتنے بھی کمیٹی کے اراکین ہوں گے وہ ذرا ہارڈ ہیٹنگ سے، لہجے کی درستگی سے ذرا اجتناب کریں گے. جو میرے تحفظات تھے اس میں میرا ایک میجر پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب آپ مذاکرات کی طرف جاتے ہیں تو ہر دو فریقین کے طرز عمل کے اندر وہ مثبت پہلو نظر آنا چاہیے. انفارچونیٹلی جس وقت مذاکراتی کمیٹی بنی تو حکومتی پارٹیز کے کچھ سینیٹرز اور کچھ وزراء کی طرف سے اس قسم کی بیان بازی ہوئی جس سے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید کو ہماری کمزوری ہے یا ہم مذاکرات کے لیے کو ویٹ کر رہے ہیں اور بہت مقصد ہے کوئی اضطراب کی کیفیت میں ہے. اور پھر کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو بلو دا بیلٹ تھیں، جو مورل سٹینڈرڈز کے اگینسٹ تھیں، جو پرسن اسپیسیفک تھیں. تو میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس ماحول کے اندر جب آپ کے ہاکس اس قسم کی بیان بازی کریں گے تو مذاکرات کے عمل کے ڈی ریل ہونے کے چانسز ہیں. اس کے اوپر کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بات ہوئی اور اس بات پر اتفاق رائے ہوا کہ اولاً تو کمیٹی کے اراکین اجتناب کریں گے اور دوم اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بھی بات کی جائے گی کہ اس قسم کے جو ہاکس ہیں انہیں کہا جائے کہ تھوڑی دیر ذرا مقصد ہے وہ کریں، اپنے آپ کو اجتناب کریں اس قسم کے بیانات دینے سے. اور سیکنڈلی حکومتی کمیٹی کے اوپر میرے کوئی تحفظات نہیں ہے جی. حکومتی کمیٹی ظاہر ہے وہ حکومت کا استحقاق ہے، وہ حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کا استحقاق ہے، وہ جسے بھی نامزد کرنا چاہیں، ہمیں اس کے اوپر کیا اختلاف ہو سکتا ہے جی. اچھا، اب ویسے جو کمیٹی ہے یا کمیٹی کا ایٹیچیوڈ تھا پہلی میٹنگ میں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی کی طرف معاملہ بڑھے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پہلی 2-4 میٹنگز میں 5 میٹنگز میں آپ کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانا جاتا، اعتماد سازی کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جاتا، تو پھر بھی مذاکرات جاری رہیں گے تاکہ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک وہ کامیابی کا راستہ نہ دیکھ لیں؟ دیکھیں، پہلی میٹنگ کے اندر ایک حوالہ سے تو حکومت کا رویہ مثبت تھا کہ ایک تو انہوں نے جو ہم نے وربلی اپنی تمام ریزرویشنز اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کارکنوں کے اوپر ٹارچر کے حوالہ سے، ان کی شاتوں کے حوالہ سے، پارلیمنٹیرینز کے حوالہ سے، ان کے اوپر ٹارچر، ان کو مسائل کے حوالہ سے جتنی بھی باتیں کیں اس کو بڑے تحمل کے ساتھ سنا گیا. اور پھر ہم جو عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کی ایکسس مانگ رہے تھے اس کے ساتھ حکومت نے ہماری بات کے ساتھ اتفاق کیا. اور گزشتہ روز حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کا یہ بیان بھی اس حد تک خوش آئند ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایک ٹائم فریم دینا چاہتے ہیں اور اس ٹائم فریم کے اندر ان مذاکرات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس بات کو بھی ویلکم کیا، جو کہ بظاہر شو کرتا ہے کہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے. باقی اگر 4-5 میٹنگز اور اس کے بعد لمبا کھیلنے کی کوشش کی جائے یا اس کے اوپر کسی قسم کی مثبت پیش رفت نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ پھر مذاکرات شاید آگے نہیں بڑھ سکیں گے جی. یہ کو بہت لمبا عرصہ ویٹ نہیں کیا جائے گا کہ ہم پھر مذاکرات کا انتظار کرتے رہیں کہ اسے ہم نے مہینہ لے کے جانا ہے، 2 مہینے لے کے جانا ہے، ہم نے 10 ویکس 15 ویکس لے کے جانا ہے. آئی ڈونٹ تھنک تھنگز ول ورک لائک دس وے. آپ کو آن ورڈز پہلی کمیٹی سے ہی چیزیں سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گی جی کہ یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا ان جماعت کا شکار ہیں یا ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں 2 سے 3 میٹنگز کے اندر یہ بات کلیریفائی ہو جائے گی جی. اچھا حامد صاحب، یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی اپوزیشن کی جماعت میں سے ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم میں تو مرکزی حیثیت بھی ان کی تھی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این سبھی جو ہیں انہی کے آستانے پہ جاتے رہے. تو ان مذاکرات میں اپوزیشن الائنس کی طرف سے ان کو کیا شرکت کی دعوت دی گئی یا ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش ہی نہیں کی گئی؟ اچھا دیکھیے، چونکہ مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی تھی، جیل کے اندر بنائی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں ضرور موجود ہیں لیکن جے یو آئی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کے ساتھ وہاں پر موجود ہے اور ابھی تک جو اپوزیشن اتحاد ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان اس کے اندر شریک نہیں ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو کچھ حکومت نے مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہے، میں تو مولانا کے گھر پہ مولانا سے کہہ کے آیا تھا کہ یہ کو اچھی نہیں کریں گے. تو وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ حکومت نے بدعہدی بھی کی اور جے یو آئی کے جو مطالبات تھے باقی اپنی چیزیں منوا لی اور اس سے پیچھے ہو گئی. لیکن مولانا کے ساتھ ان مذاکرات کے حوالہ سے ابھی کوئی رابطہ نہیں ہوا جی. اچھا، یہ فرمائیں کہ ابھی امریکہ کی طرف سے کچھ بیانات آئے
عمران خان صاحب کی گرفتاری کے خلاف بھی، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی، اور اس کو ویلکم بھی کیا گیا. پھر پابندیاں ہم پر لگیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے، اس پر بھی خوشی کے شادیانے بجائے، اگرچہ لیڈرشپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. الزام یہ لگ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی اور ان کے آپ جیسے اتحادی جو ہیں امریکی مداخلت کے خلاف تھے، رجیم چینج میں امریکہ کو ملوث قرار دیتے تھے. اب امریکہ کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں تو اس پر خوشی منائی جا رہی ہے، شٹ اپ کال نہیں دی جا رہی کہ آپ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں. تو یہ کوئی دوہرا رویہ نہیں ہے؟ نہیں سر، میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں جی. جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جب آپریشن رجیم چینج ہوا تھا تو اس وقت کوئی بیسک ہیومن رائٹس سسپینڈ نہیں تھے پاکستان کے اندر. پاکستان میں پاکستانی معاشرے سے ان کے سول رائٹس کو واپس نہیں لیا گیا تھا. کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی، چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جا رہا تھا. کچھ لوگوں کے ضمیر کو پیسے کے بل بوتے پر اور پھر انفارچونیٹلی عدالتی اشیرباد کے ساتھ وہ سارا عمل مکمل ہوا. لیکن جو گزشتہ 2.5 سال سے ہوا، دیکھیں اگر کوئی باہر کے ملک سے ٹویٹ آ رہے ہیں تو اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، اس کی وجہ وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹویٹس آ رہے ہیں. یعنی یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو تو موجودہ حکومت نے کیے ہیں نا جی. اگر یہ اقدامات نہ کیے جاتے، عمران خان صاحب کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کیا جاتا، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جاتا، تو پھر کیوں باہر سے اٹھ کے یہاں پر کوئی بیان دیتا؟ آپ کے علم میں ہے کہ دس از ناٹ ہیپننگ فار دا فرسٹ ٹائم. پاکستان کے اندر کچھ ایشوز بڑے کرٹیکل ہیں، بلاسفیمی کے اوپر، پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے اوپر، پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کے اوپر ہمیشہ بیرون ملک سے بیانات آتے رہتے ہیں، کیونکہ بیرونی دنیا جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو بہت سیریس طریقے سے دیکھتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان بیانات کا سبب موجودہ حکومت ہے، اس موجودہ حکومت کی انکمپیٹنس ہے. ہم نے اگر تو کہیں کہ ملک میں تمام چیزیں جو میں نے ابھی ذکر کیا وہ اویلیبل تھیں، لیول پلینگ گراؤنڈ اویلیبل تھی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی، ہیومن رائٹس کو سسپینڈ نہیں کیا گیا تھا، سیاسی جو تحریک ہیں اس کے اوپر پابندی نہیں تھی، اور پھر یہ بیانات آئے ہیں تو دین آپ کے آئی بروز اٹھنے چاہیے کہ یہ کیوں ایسا ہوا. جی بہت شکریہ حامد رضا صاحب. شاہد صاحب، حامد رضا صاحب نے بڑا ڈیٹیل بتایا، لیکن جاتے جاتے وہ ٹونٹ کر گئے کہ ڈرافٹ سائن کر کے اب باہر نکل گئے. اب وہ شروع میں ماحول سازگار رکھنے والی باتیں تھیں. میرا خیال یہ میوزک تو نہیں رکے گا دونوں طرف سے، چلتا رہے گا، یہ تو چلتا رہے گا. لیکن طلال چودھری صاحب، جاوید لطیف صاحب، حنیف عباسی صاحب اور بھی خواجہ صاحب تو لگے ہوئے ہیں نا. وہ تو خواجہ صاحب 2-4 دن سے سکون میں، ویسے برطانیہ میں انہوں نے بولے ہیں، ہاں بولے تو ہیں معاملات، بلکہ انہوں نے تو اپنے سوشل میڈیا سے کہا ہے کہ یار تم کچھ تھوڑا سا کر کے دکھاؤ، ہم تو جو نہیں کر پاتے آپ لوگ کریں. اب وہ نون لیگ کا سوشل میڈیا ہے، کہتے تو ہیں اچھا خاصا بجٹ ہے. واللہ وہ جو لغاری صاحب ہیں، صفدر لغاری صاحب ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں. اچھا، میں صفدر لغاری صاحب کو بھی نہیں جانتا. میں بھی نہیں جانتا، لیکن میں نے تو پڑھا ہے نا کہ وہ ہیں. نہیں، وہ ایک دو چند لوگ ہیں جو لگے رہتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، بہت کچھ ہے. میں ان کے کارکنان کی بات کر رہا ہوں. میں ان کے کارکن تو دیکھیں، جو جس جماعت کا بھی کارکن ہوتا ہے وہ تو مخلص ہوتا ہے، اخلاص سے اپنا کام کر رہے ہوتا ہے، اور لیکن اس کی قدر و منزلت نہیں ہوتی کوئی پارٹی کے اندر تو وہ جو شاطر لوگ ہوتے ہیں جو نظروں میں آ جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے کام ہے، دکھاتے زیادہ ہیں، وہ ان کی قدر و منزلت ہوتی ہے. بہرحال خواجہ صاحب جو پرائمریلی گئے ہیں برطانیہ، وہ میاں نواز شریف صاحب کی سالگرہ کی تقریبات میں گئے ہیں، اور وہاں پہ جو ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، چند لوگ جن کے نام سامنے آتے ہیں، وہ پرویز سندھیلا صاحب ہیں اور دیگر ہیں، وہ انہوں نے کوئی ایونٹ وغیرہ وہاں پہ ارینج کیے ہوئے ہیں. بہرحال میاں نواز شریف صاحب کو بھی جنم دن مبارک ہو، اور ان کے کارکن ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قائد اعظم کے بعد فیصل کریم پھونڈی صاحب کا بھی آج جنم دن ہے. اچھا، فیصل کریم پھونڈی صاحب کا بھی آج جنم دن ہے. بہرحال آج اگر ہم فہرست بنائیں تو اور بھی بہت سے لوگ نکل آئیں گے، لیکن اظہار نہیں کرتے. ہاں، لیکن میاں صاحب سے ان کا کارکن یہ مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ جنم دن کی مبارکباد قبول کیجئے اور کچھ ہمارے لیے کوئی پیغام، کوئی حکم، کوئی ہدایت ہی دے دیجئے. کچھ تو بولیے حضور. اچھا، اب ذرا آتے ہیں گورنمنٹ جو سنجیدہ لوگ ہیں، مذاکراتی ٹیم میں بھی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، عرفان صدیقی، اسحاق ڈار صاحب، پرویز اشرف صاحب، نوید قمر صاحب. اوورال باڈی لینگویج، اپروچ کیا پازیٹیو ہے؟
اب تک جو ہیں؟ عباس صاحب، اس وقت مذاکرات قومی ضرورت بھی ہیں، حکومت کی ضرورت بھی ہیں، معاشرے کی ضرورت بھی ہیں. یہ کوئی پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس وقت آپ ان مذاکرات کو کامیاب نہیں کریں گے تو میں برملا کہہ رہا ہوں یہ قومی جرم ہوگا. ملک میں اندر تو جو ہے سو ہے، جو ارد گرد ہمارے طوفان اٹھ رہے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ہماری میزائل پروگرام پر پابندی لگی ہے، اس سے زیادہ امپارٹنٹ وہ بیان ہے جو امریکی ترجمان نے دیا ہے کہ یہ پاکستان امریکہ کے خلاف امریکہ کو نشانہ بنا سکتا ہے. امریکہ کو نشانہ بنا یہ سکتا ہے. مذاق نہیں اور ہے. انٹرسٹنگلی ارشاد صاحب، جو ایک سٹیٹمنٹ آج چل رہی ہے رچرڈ گرینیل کی، جو باتیں جی. اس کے سبسٹینس تو پولیٹیکل ہے نا، وہ جس کی بھی اس پہ تو کوئی شادیانے بجا رہا ہے، کوئی اداس ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو باتیں ہوئی ہیں اس پروگرام میں، نہیں، اس جو انٹرویو ہے، پہلے تو بات یہ تھی کہ ہمارے کچھ احمق لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک فرضی کردار ہے ہی نہیں. ہاں، جو اس کا انٹرویو ہے اس میں نیوز میکس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے جو روبیو ہیں، ان کے جو نامزد وزیر خارجہ ہیں، وہ الگ منصوبہ بنا رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایٹمی جو ممالک ہوتے ہیں، ایٹمی صلاحیت کے ممالک ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک الگ طرح کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم اب بھی نہ سمجھیں، ہمارے حکومت کے لوگ یا اپوزیشن کے لوگ، سیاسی لوگ جو اپنے آپ کو تجربہ کار بھی کہتے ہیں، محب وطن بھی کہتے ہیں، دانش مند بھی کہتے ہیں، فہم و فراست کا دیوتا بھی سمجھتے ہیں، اگر وہ نہیں سمجھیں گے، اس وقت اسرائیل نے جو کچھ اچیو کر لیا ہے، حماس کی انہوں نے کمر توڑ دی، حزب اللہ کے ساتھ جو ہو گیا، شام ایک رکاوٹ تھا وہ دور ہو گئی، حوثیوں کے خلاف وہ کر رہا ہے، ایران پر جو حملہ ہوا، آخری حملہ جو اسرائیل نے کیا، اس کے بعد ایران کو روک دیا ایک جگہ. نہیں، امریکی حکومت نے یہ کہا، بائیڈن نے یہ کہا کہ بائیڈن یا کسی عہدیدار نے، غالباً بائیڈن کا میں سن رہا تھا، اس نے کہا کہ ان کے جو ایٹمی پروگرام کی صلاحیت ہے اس کو محدود کر دیا ہے. یہ اس کے الفاظ تھے. تو اس کے بعد ایک ایٹمی مسلم کنٹری جو کھٹکتی ہے کانٹے کی طرح، امریکہ کی نظروں میں بھی، بھارت کی نظروں میں بھی، اسرائیل کی نظروں میں بھی، تو اس کو اپنے معاملات از خود درست کرنے چاہیے. اور درست کرنے کا یہی طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے بادل ناخواستہ. تو اس کو کامیاب کرنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے. یہ کوئی پوائنٹ سکوائرنگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمران خان کی رہائی کا ایشو نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا اور اقتدار کی لڑائی کا ایشو نہیں ہے. یہ قومی ایشو ہے، قومی معاملات ہیں. ایک مضبوط پاکستان کی مضبوط حکومت، مضبوط جمہوریت ان جو معاملات ہیں، چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتی ہے. کمزور حکومت، کمزور ریاست، اس کے لیے بہت سارے مسائل ہوں گے. ایک سوال جبکہ ہم مالی حوالے سے اب بھی محتاج ہیں آئی ایم ایف کے. آئی ایم ایف کی ایک قسط پر ہمارے سارے معاملات، مالی معاملات کا دار و مدار ہے. تو ایسی صورت میں مذاکرات کی کامیابی اپنی انا سے باہر نکل کر، انا کے خول سے، اپنے مفادات سے باہر نکل کر، بالاتر ہو کر، اور اپنی حکومت اور سیاسی مفادات کی جو لڑائی ہے اس سے نکل کر سوچنا ہوگا. مضبوط جمہوریت، مضبوط پارلیمنٹ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، جس پر کسی قسم کا دھبا نہ لگا ہو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز قانون دان اور JUFA سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. کامران صاحب, حکومت اور اپوزیشن بالآخر بیٹھ گئے ہیں. یہ جو مذاکرات کی نشست ہے, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سنجیدہ ہے اور کسی نتیجے تک پہنچے گی؟ ان کا بیٹھنا بذات خود جو ہے نا وہ سنجیدگی کو ظاہر کر رہا ہے, مگر یہ سنجیدگی شاید کسی اور وجہ سے پیدا ہوئی ہو. اس سنجیدگی کا باعث جو ہے وہ کوئی اور ہوگا, مگر وہ جو باعث ہے اس نے بٹھایا ہوگا, اور وہ باعث ہی جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی جو بھی ان کے ذہن میں جو کچھ اسکیچ ورک ہوا ہوگا اس تک لے کے جائے گا. اگر کوئی ایسی کوئی خدا نخواستہ کوئی بات ایسی ویسی نہ ہو گئی تو یہ سب کچھ جو یہاں تک معاملہ آیا ہے یہ بظاہر ہے, مگر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایسا کام موجود ہے جس کے نتیجے میں یہ بیٹھی ہے. نہیں کامران صاحب, آپ کا خیال ہے کہ جو بیرونی دباؤ اس وقت ہم پر آ رہا ہے مختلف حوالوں سے, اس کی وجہ سے یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ معاملات مذاکرات سے ٹھیک کریں, یا انٹرنلی وہ جو ون وے ٹریفک چل رہی تھی وہاں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ جی اب معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کر لیے جائیں, یہ ون وے ٹریفک مزید نہیں چلائے جا سکتے؟ میرا خیال ہے یہ انٹرنل ہے. ابھی تک وہ پریشر اس طرح سے ایسا آیا نہیں ہے. ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے پریشر کو بھی دیکھ رہے ہوں یا سوچ رہے ہوں اس کے بارے میں, مگر یہ جو ہے وہ ایک طرف تو وہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہا, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ روز جو ہے کوئی پشاور سے نکل کے آ جاتا ہے, کوئی اور اس طرح کے مسائل ہیں, اور اس حوالے سے وہ بدنامی بھی جو ہے نا براہ راست انگلیاں کسی ایک جانب اٹھ رہی ہیں. تو ممکنہ طور پہ یہ ہے کہ وہ انگیج کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ بجائے آپ ہماری طرف بات کرنے کی, ہم سے بات کرنے کی, آپ وہاں بات کریں, وہ بات جو ہے نا وہ ہم سے ہی سمجھی جائے گی. نہیں کامران صاحب, یہ 26 نومبر کے بعد PTI مجبور ہو گئی آپ سمجھتے ہیں بیٹھنے کو, اور حکومت کارکردگی نہیں دکھا پا رہی, اس لیے اس نے بھی کہا کہ بیٹھ کے بات کر لیں؟ دونوں نے تو نہیں کہا نا کہ بیٹھ کے بات کر لیں, دونوں کو کسی نے یہ رستہ بتایا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. نہیں, مذاکراتی کمیٹی پہلے PTI نے بنائی, پھر حکومت نے بنا دی نا, بیٹھے تو دونوں ہیں. ان کو کہا گیا ہوگا نا. دیکھیے اس طرف جو ہے نا وہ بھی ان کے لوگ بھی جو ہے وہ آلریڈی انگیج ہیں. میں نام لے لیتا ہوں, گنڈا پور صاحب جو ہے نا آلریڈی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ رابطے میں, اور بھی ہیں رابطے میں جو ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں. تو وہ بتایا گیا ہوگا نا, وہ میسج پہنچایا گیا ہوگا, اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا کچھ یقین دہانیاں بھی ہوں گی. اس یقین دہانیوں کے بعد جو ہے وہ پھر یہ کمیٹی بنی ہے, اور وہ پھر دوسری طرف سے بھی جو ہے نا گرم جوشی سے اس کا اظہار کیا گیا ہے. کہا کہیں اور سے ہی گیا ہوگا, ایسے نہیں ہوتا. نہیں, یہ بیرونی یہ فرمائیں کہ PTI کی طرف سے سیاسی قیدیوں کی رہائی اور 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا گیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن ہم کیوں بنائے, کرمنل معاملات ہیں, وہ عدالتیں ملٹری کورٹس ہوں یا دوسری کورٹس ہوں, انسداد دہشت گردی کے وہ معاملات دیکھ رہی ہیں. جوڈیشل کمیشن کا کیا جواز ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں مطالبات درست ہیں PTI کے؟ جوڈیشل کمیشن کا جو ہے نا وہ لیگلی جو ہے نا مجھے اس میں کچھ سکوپ نظر نہیں آتا. اس کی ریزن میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی, اس 9 مئی والے واقعات کی جو ہے نا وہ 2 جگہ جو ہے نا وہ کاگنیزنس لیا گیا ہے. ایک تو سپریم کورٹ میں جورسڈکشن کے حوالے سے, میں خود جو ہے نا وہ جورسڈکشن کے حوالے سے میں ملٹری کورٹ میں ٹرائل پہ بلیو نہیں کرتا, اور دوسری طرف جو کاگنیزنس لیا ہوا ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ میں, اور اس میں کچھ لوگوں کو سزا بھی دے دی گئی. اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن وہاں پہ کوئی افیکٹو ہوگا یا کوئی رائے اپنی دے سکے گا جہاں پہ ایک طرف سپریم کورٹ جو ہے جورسڈکشن کے حوالے سے کاگنیزنس دے چکی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹرائل جو ہے رائٹلی یا رانگلی جو ہے شروع ہو چکا ہے. اور پھر تیسری بات جو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج تک جوڈیشل کمیشن جو ہے پاکستان میں کسی مسئلے کا حل ہوا ہے یا کسی معاملے میں ایسی رائے آئی ہے جس کا نتیجہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے والوں کی رائے کے مطابق نکلا ہو؟ تو یہ مجھے اس میں کوئی خاص سکوپ نظر نہیں آتا. باقی رہ گیا کہ قیدیوں کی رہائی, ایک طرف سے کہا جائے گا کہ وہ سیاسی قیدی ہیں, دوسری طرف سے کہا جائے گا کہ وہ سیاسی قیدی ہیں. تو اس کا راستہ اسی طرح سے نکالا جا سکتا ہے جیسے نون کے لیے جو راستہ نکلا تھا. آپ نے دیکھا کہ جب منظر بدلی ہوا تو پھر کیسے ان کے کیس دڑا دڑ فارغ ہو گئے, اور عدالتوں نے فارغ کیے, مگر ایک طرف سے پٹیشن آئی اور دوسری طرف سے کنسیڈ کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے نتیجے میں جو ہے نا میرا خیال ہے اب کسی کے اوپر کوئی کیس بھی باقی نہیں رہا.
تو وہ سیاسی یا غیر سیاسی قیدیوں کے معاملات جو ہے وہ اس طرح سے بھی ڈیل ہو سکتے ہیں. پاکستان کا طریقہ تو یہی ہے. ہاں، بلکہ پی ٹی آئی کی تو یہ کہتی ہے کہ حکومت کی مخالفت کے باوجود ہم تو کئی کیسز میں ضمانتیں بھی لے چکے ہیں، 2 کیسز میں بری بھی ہو چکے ہیں، تو صرف حکومت کا دباؤ ختم ہو تو ہمیں تو ایک روٹین کے تحت بھی اور معمول کے مطابق بھی ہر طرح کا ریلیف مل سکتا ہے. صرف حکومت کا دباؤ ختم ہونا ضروری ہے. وہ دباؤ اگر کنسیشن میں بدلی ہو جائے، یہاں سے کوئی درخواست ہو ایکویٹل کے لیے 265 کے میں 249 اے میں، اور دوسری طرف سے پراسیکیوٹر جو ہے وہ کنسیڈ کر جائے، جیسے کہ آپ نے میاں صاحب کے کیسز میں دیکھا تھا، تو کیا ہو جی جلدی کیسز. جی بالکل. اچھا، یہ فرمائیں کہ مدارس رجسٹریشن پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اب معاملات طے پا گئے ہیں، 1-2 دن میں نتیجہ نکلے گئے. اس ملاقات کو بھی تقریباً ہفتہ ہونے لگا ہے، ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. پھر کوئی رکاوٹ پیدا ہو چکی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ جی معاملات جو قانونی کارروائی ہے، کاغذی کارروائی مکمل ہو رہی ہے، اس لیے تاخیر ہو رہی ہے؟ کل ہم نے فائنل ٹچ دے دیا ہے معاملات کو، جو لیگل سائڈ پہ کاغذ پہ جو کچھ ہوتا ہے. تو اب آج چھٹی آ گئی تھی. کل جب ہم نے اس کو فائنل ٹچ دیا تھا تو 11-12 بج چکے تھے. اس کے بعد لا منسٹر جو ہے وہ پی ایم سے شاید کسی میٹنگ میں تھے، ان کو آتے آتے دیر ہو گئی ہوگی، تو آج چھٹی آ گئی. اور کل تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل تک جو ہے نا وہ ایکٹ بھی نوٹیفائی ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو اس میں کوئی چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ ترمیم علامہ طاہر اشرفی صاحب والوں کو جو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے وہ تجویز کر رہے تھے، وہ بھی پھر اس کے 1-2 دن کے بعد آرڈیننس کی صورت میں شاید آ جائے. تو یعنی جو ہے نا وہ کام پیپر ورک فائل. اس میں یہ ہے کہ اب 2 طرح رجسٹریشن ہوگی، جس طرح طاہر اشرفی صاحب والے کہہ رہے ہیں، یا رجسٹریشن ایک ہی ہوگی، باقی مدارس جتنے ہیں وہ 18,000 جو کہتے ہیں وہ بھی اسی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوں گے؟ نہیں، وہ ایسا ہے کہ وہ 2 طرح سے ہوگی. جو وہاں جانا چاہے، جو جس طرح سے یہ اپنا جو پروجیکٹ چل رہا ہے ریلیجس ایجوکیشن والا، وہ جو وہاں پہ کنٹینیو کرنا چاہے وہ بھلے کنٹینیو کرے، اور باقی جو نہیں وہاں پہ جو رجسٹر تھے وہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں نیچے آ جائیں گے. اور اس کی یعنی یہ شرط جو تھی، جو ایکٹ بل منظور ہوا تھا کہ 6 ماہ میں سب کو کرانی ہوگی، وہ اب نہیں رہے گا؟ نہیں، وہ ہوگا ادھر بھی جو ہے نا، وہ جو یہاں پہ آنا چاہے گا وہ یہاں پہ رہے، جو وہاں پہ جانا چاہے گا وہ وہاں. نہیں کامران صاحب، اب ترمیم کیسے ہوگی؟ کیا جو پہلے منظور ہو گیا اسمبلی سے وہ نوٹیفائی ہوگا، یا کوئی نیا ڈرافٹ آئے گا؟ ایکٹ نوٹیفائی ہوگا ایز اٹ از، جس طرح سے اسمبلی نے پاس کیا تھا، نیشنل اسمبلی نے اور سینٹ نے، اسی طرح سے ایز اٹ از جو ہے نا. پھر اس کے بعد ترمیم جو ہے نا وہ آرڈیننس کی صورت میں، وہ ایک چھوٹی سی ترمیم ہے، تو وہ جو ہے نا وہ لے آئیں گے آرڈیننس کے ذریعے فی الحال، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو بھی ایکٹ بنا کے پھر دونوں کے لیے رستہ. کامران صاحب، یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے، یہ معتدل بار ایسوسیشنز نے بھی چیلنج کی ہوئی ہے. 8 سابق صدور ہیں سپریم کورٹ بار کے، وہ بھی کر چکے ہیں، سنی اتحاد کونسل بھی. اب اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ یہ اینی بینچ سنے گا، فل کورٹ بنے گا، یا بس اسی طرح پڑا رہے گا سرد خانے میں؟ اس کو سن لینا چاہیے. پہلی تو میرا گلہ ہے ان سے جو 8 صدور ابھی آئے ہیں. وہ 5 ہفتے جب ہم لڑ رہے تھے اس میں، اور لڑتے جو ہے نا اس وقت نہ کوئی صدور آ رہے تھے، نہ اس کے بعد عام کوئی ہماری بار ایسوسیشنیں آ رہی تھی، اور نہ کوئی پولیٹیکل ورکر نکل رہا تھا. تو بڑی دیر کی مہربانوں نے آتے تو چلو آئے ہیں، بہرحال اچھی بات ہے. مین جو اس کا جو اس میں بہت زیادہ تکلیف دہ چیزیں تھیں تو وہ تو نکالی گئی. اگر باقی چیزیں بھی اگر وہ اس میں وہ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا. میرا اس میں اپنا ویو یہ ہے کہ اس کو اگر سنیں تو فل کورٹ سنیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم معاملہ ہوگا. ہم باوجود اس کے اوپر کہ ہم نے ووٹ کیا ہے، مگر اس میں اس کے باوجود ممکن ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، ممکن ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہوں جس کو درست کیا جا سکے، یا جس کو کہا جا سکے کہ آپ اس کو جو ہے نا درست کر لیجیے. جی کامران صاحب، ٹھیک، قطع کلامی کی موافق ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.